Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लाहौरी। मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी हैं, और इनसे तारुफ़ मेरा उस वक्त हुआ जब मेरा बड़ा बेटा आर्मी में गया, इत्शाम अज़ीज़, और वहाँ पर पीए में काकूल में मोहतरम मेजर अमजद केसरानी साहब से मुलाकात हुई। तो इतने मिलनसार और इतने लविंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं कि बाद में फिर ये सिलसिला जारी रहा, अब तक जारी है। और इत्तफाक से आज मोहतरम मेजर अमजद केसरानी साहब यहाँ डीजी खान आए हुए थे, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप ज़रा मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ, एक कप चाय का पियेंगे। तो सर ने मेहरबानी की, मेरे पास तशरीफ़ ले आए। तो ये भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है, स्टोरी ऑफ सक्सेस है फॉर न्यू जनरेशन, कि किस तरीके से बस्ती जत वाला के रहने वाले रिहायशी और इस लेवल तक पहुँचे, और इनके सारे भाई जो हैं वो माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं। ये उनके बारे में भी सर आपको बताएंगे। तो सर प्लीज़ ज़रा अपनी कहानी अपनी ज़बानी सर। शुक्रिया गौरी साहब। पहले तो सबसे बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, और उसके बाद जो आपने मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए उनका भी बहुत शुक्रिया। वगरना कि थे मेरे अली कि थे तेरी सना वाली बात है, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। गौरी साहब, मेरे वालिद मरहूम जो हैं डॉक्टर अहमद यार केसरानी, वो डेरा गाजी खान की बहुत मशहूर शख्सियत थे। हमारा ताल्लुक़ जो है तहसील तौसा की एक छोटी सी बस्ती सी जत वाला, जिसको अभी अफजलाबाद कहते हैं, उसके साथ नाला मसूवा के नीचे एक और देहात था गाजी वाला, वहाँ के रहने वाले थे। और वाले साहब बहुत अर्ली एज में घर से निकल आए थे पढ़ने के बहाने। फिर उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, और 42 से 46 तक वो मुस्लिम लीग डेरा गाजी खान के सदर थे। फिर जब लिगारी सरदार और मज़ारी सरदार ये सारे मुस्लिम लीग में शामिल हुए, तो वो मुस्लिम लीग से निकल आए, और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी की अवामी लीग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, और उसकी वजह से ज़िला बदर भी किए गए। और वो एक हमाजेत शख्सियत के मालिक थे। अदबी खिदमात, मुआशरती खिदमात, सोशल बहुत थे। प्राइवेट क्लिनिक था बुलाक एक्स में, जिसमें शाम को वो क्लिनिक के बाहर जो है कुर्सियां बिछा के बैठते थे, और हुक्के की पार्टी और सिगरेट की पार्टी चलती थी, जिसमें फ़ारूक खान लिगारी भी, उनके वालिद साहब भी, जुल्फ़कार खान खोसा भी, डॉक्टर नज़ीर शहीद मरहूम भी, और बहुत से सियासी जो हैं उस वक्त की शख्सियात वो भी तशरीफ़ लाती थी, और साथ साथ अदबी शख्सियात भी वहाँ पे होती थी। जैसे शफ़क़त काज़मी मरहूम, जो अपने साथ लिखते थे खाक पाए हसरत मुहानी, वो हसरत मुहानी के शागिर्द थे, और उनकी किताबें जो थी हसरत कदा, हसरत नामा वगैरह, वो वहाँ पे बैठते थे। इस तरह से अहमद नदीम जाफरी थे, रफ़ीक खावर जसकानी थे, और मोहसिन नकवी थे। हालांकि मोहसिन नकवी जो हैं वो हमसे कुछ उम्र में बड़े थे, लेकिन वो हम सब के दोस्त थे, वाले साहब के भी, बड़े भाइयों के भी, हमारे भी, और इस तरीके से रौनक लगी रहती थी। और उस रौनक की वजह से बाकी भाइयों की निस्बत मेरा रुझान ज़्यादा फिर लिटरेचर की तरफ हो गया। शुरू से ही मुझे शेर व शायरी पसंद थी, सियासी बातें करना पसंद थी, जबकि वाले साहब और बाकी कहते थे कि भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और बड़े भाइयों ने इसी तरह से FSc वगैरह किया। लेकिन मैंने मैट्रिक के बाद जो है FA में दाखिला लिया। और इस तरह से जब 1970 के इलेक्शन हुए, मुझे याद है मैं 8वीं में पढ़ता था, और मोहसिन नकवी की बैठक में हम बैठते थे, तो मोहसिन नकवी ने अपनी मशहूर नज़म लिखी थी, मेरा निशान तलवार है। तो वो फिलबदी मैं पढ़ता था, और पीपल्स पार्टी की कन्विंसिंग जो है करने के लिए मोहसिन नकवी की गाड़ी पे झंडा लगा के, बाकी कुछ नहीं बोलते थे, स्पीकर होता था और मैं ये नज़म पढ़ता था। लोग समझ लेते थे कि ये पीपल्स पार्टी की जो आ रही बड़ी खूबसूरत नज़म थी। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बंद सुनाता हूँ कि मेरी जबी खुददार है, मेरी नज़र होशियार है, मैं क्यों किसी दर पर झुकूं, मेरी जबी खुददार है, इंसानियत का हर नफस मेरा अलम बरदार है,
ایک سمت فتویٰ باز ہیں، ایک سمت میرا پیار ہے، محتاط رہنا دوستو، ملا بڑا مکار ہے، پھر بھی غنیمت ہے یہی میرا نشاں تلوار ہے۔ تو میں یہ جب پڑھتا تھا، پورے شہر میں گھومتا تھا، تو خود ایک دن میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں ہوتا ہوں، تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ تو میرا شروع سے ان کی وجہ سے رجحان تھا۔ پھر کالج میں بھی جناب ہمارے پروفیسر شریف اشرف صاحب، ان سے میں پرشین پڑھتا تھا، ان کے گھر بھی جاتا تھا، ان سے بیٹھ کے محسن اثر صاحب کی صحبت میں رہ کے، تو اس طریقے سے شاعری کی طرف میرا رجحان جو ہے وہ شروع سے ہی زیادہ تھا۔ بہرحال والد صاحب کی جو ہے فرمائش تو یہی تھی، فرمائش تو نہیں کہنا چاہیے، خواہش کہ میں ایف ایس سی کروں، لیکن کیونکہ میرا نہیں تھا، میں کچھ عرصہ ایف ایس سی میں فرسٹ ایئر میں پڑھا، تو قادری صاحب مرحوم پرنسپل ہوتے تھے، تو انہوں نے میرے والد صاحب کو فون کیا کہ یہ کیمسٹری اور فزکس میں بالکل نہیں چل رہا، تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جس کو آرٹس کروائیں۔ تو جب میں آرٹس میں آیا تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ پھر زندگانی جو ہے چل پڑی۔ تو ایف اے میں نے کیا، پھر اس کے بعد بی اے ڈیرہ غازی خان سے کیا، اور اس کے بعد میں نے عام ڈیرہ غازی خان کے دوستوں کی بجائے میں نے قائد اعظم یونیورسٹی کا انتخاب کیا۔ مجھ سے پہلے ابراہیم فاروقی صاحب وہاں پڑھتے تھے، یہیں ڈیرہ غازی خان شہر کے تھے، بعد میں انہوں نے سی ایس ایس کیا، انکم ٹیکس کمشنر ریٹائر ہوئے، تو وہ مجھ سے پہلے اس یونیورسٹی میں تھے۔ دوسرا ڈی جی خان کا میں تھا جس نے اپلائی کیا، تو میں نے وہاں پہ اپلائی کیا تھا پاکستان اسٹڈیز میں اور آئی آر میں۔ تو ڈاکٹر دانی مرحوم بہت بڑی شخصیت تھے، پروفیسر ایمیریٹس تھے، یونیسیف کے انچارج تھے، ٹیکسلا انہوں نے ایکسکویٹ کیا تھا، تو انہوں نے انٹرویو وغیرہ لیا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے آئی آر میں کیوں داخلہ لینا ہے؟ میں نے کہا دلچسپی لگتی ہے اس میں کافی، تو انہوں نے کہا نہ پاکستان اسٹڈیز نہ آئی آر، اس میں تو نوکریاں نہیں ملتی، تب یہ کالجز میں نہیں آئے تھے۔ تو میں نے کہا سر میں کیا کروں؟ کہتے ہیں آپ ہسٹری کر لو۔ تو میں نے کہا میں نے تو بی اے تک ہسٹری پڑھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ چل جاؤ گے، مجھے یقین ہے، اور اس طریقے سے میں نے ہسٹری میں داخلہ لیا وہاں پہ۔ اس میں ہوا یہ کہ ملتان یونیورسٹی کہلاتی تھی تب، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، اس کا ہم پہلا بیچ تھے، اور دسمبر 76 میں نے اپلائی کیا تھا ہوپ سرٹیفکیٹ پہ۔ قائد یونیورسٹی میں یہ ایک ہوتا تھا کہ آپ کا پرنسپل اگر لکھ دے کہ آپ پاس ہو جائیں گے تو داخلہ مل جاتا تھا، تو میں بھی اسی ہوپ سرٹیفکیٹ پہ گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے بھٹو صاحب کے خلاف تحریک شروع ہو گئی تھی، تو اس تحریک کی وجہ سے یونیورسٹیاں بند ہو گئی تھیں اور ہمارا رزلٹ بھی رک گیا تھا، جس کی وجہ سے قائد اعظم یونیورسٹی نے نوٹس دیا کہ جن جن کے رزلٹ نہیں آئے یا وہ رزلٹ لے آئیں یا ان کے ہم داخلے ختم کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی انہوں نے نکال دیا۔ ہم جلوس لے کے عبدالحفیظ پیرزادہ کے گھر بھی گئے تھے جو اس وقت وزیر تعلیم تھے کہ بھئی اس طرح نہ کریں، لیکن وہ حکومت اور اپوزیشن کی جو لڑائی شروع ہو گئی تھی اس وقت، اس کی نظر ہو گئے ہم، تو انہوں نے نکال دیا۔ تو میرے بڑے بھائی ساجد منصور کیسرانی جو ہیں گورنمنٹ کالج لاہور سے، انہوں نے ماسٹرز کیا تھا انگلش میں، اور اس وقت وہ ایک حنیف رامے کا مشہور رسالہ تھا نصرت، تو اس کے ایڈیٹر تھے، تو ان کی وجہ سے مجھے بھی شوق ہو گیا کہ میں نے جرنلزم میں جانا ہے، تو میں لاہور چلا گیا۔ تو لاہور میں کلاسیک ایک بہت بڑی شاپ ہے ریگل چوک پر، جس میں سارے نظریاتی خاص طور پہ لیفٹ والے بیٹھتے تھے، تو میں بھی بچپن سے کوئی ایسا رجحان تھا لیفٹ کی طرف، ترقی پسندی کی طرف، کہ میں بھی وہاں جانا شروع ہو گیا۔ تو وہاں پہ ایک مشہور صحافی تھے آزاد کوسری، تو آزاد کوسری نے مجھے کہا کہ چھوٹے کیسرانی تم نے اخبار میں کام کرنا ہے؟ میں نے کہا کرنا ہے۔ یہ بات ہوئی جولائی کے پہلے ہفتے میں، اور 5 جولائی کو بھٹو صاحب کو معزول کر دیا گیا، تو مساوات پر بھی بین لگا دیا گیا۔ تو پھر پیپلز پارٹی نے ایک نیا اخبار نکالا، حیات تھا کوثر نیازی صاحب کا نام، مولانا محمد حیات خان کوثر نیازی، تو ان کا ڈکلریشن تھا، اس کے نام سے انہوں نے نیا اخبار جو ہے شروع کیا، ڈمی پیپر چھپ رہا تھا، نذیر ناجی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، تو مجھے وہ نذیر ناجی کے پاس لے گئے، ہال روڈ پہ آفس تھا، تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے دوست کا بھائی ہے تو اس کو بھی شوق ہے جرنلزم میں آنے کا، تو انہوں نے مجھے ٹیلی پرنٹر کے 1-2 خبریں اتار کے انہوں نے مجھے دی کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرو، تو میں نے کر دیا۔ انہوں نے کہا چلیں آج سے تم کام شروع کرو، تو کچھ ہفتہ 2 ہفتے تو انہوں نے مجھ سے خبریں بنوائی۔ پھر ایک دن ناجی صاحب کہتے ہیں کہ یار تو کچھ لکھ سکتا ہے؟ میں نے سر کیا؟ کہتے کالم کو یہ وہ، میں نے کہا سر بالکل لکھ سکتا ہوں، کیونکہ ینگ آدمی تھا، بس جیسے ہوتا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو ایک کالم لکھ کے دکھایا، ابراہیم جلیس ہمارے ملک کے مشہور کالم نویس تھے، تو میں ان کو بہت پڑھتا تھا۔ وہ لیل و نہار میں جو فیض صاحب کا رسالہ تھا،
کراچی سے شائع ہوتا تھا اس میں کالم لکھتے تھے. تو وہ سٹارٹ کالم کا کرتے تھے لطیفے سے, اور اس کے بعد پھر وہ جو سچویشن ہوتی تھی پریویلنگ اس کو فٹ کرتے تھے لطیفے میں اور اس میں. تو میں نے بھی اس طرح سے ایک لطیفہ لکھا, پی این اے کی موومنٹ چل رہی تھی اور پی این اے پہ وہ فٹ کیا میں نے لطیفہ, تو دے دیا. تو ناجی صاحب خوش ہو گئے کہ تم نے آج سے صرف کالم لکھا. تو میں پھر وہ 1 سال پورا ڈیلی کالم لکھتا رہا نیلے پہ دیلا امجد کیسرانی کی قلم سے روزنامہ حیات میں, اور وہ بہت ہی مشہور تھا اور لوگ ملنے آتے تھے کہ بھئی یہ کون ہے نیلے پہ دیلا والا ہے, کیونکہ میں روز ہی لطیفے نئے گھڑتا تھا اور روز ہی ان کو فٹ کرتا تھا. تو اس طرح سے میں جرنلزم میں آ گیا. تو مولانا کوثر نیازی نے بعد میں اپنی ایک پارٹی علیحدہ بنا لی, پروگریسو پیپلز پارٹی, جس کی وجہ سے جو ہم اس وقت لیفٹسٹ تھے روزنامہ حیات میں, ہم سارے چھوڑ کے چلے گئے روزنامہ آزاد میں. اب روزنامہ آزاد جو ہے یہ 1970 میں نیب کا ہوتا تھا, نیشنل عوامی پارٹی کا, جو بعد میں اے این پی بن گئی. اور اسی میں اس وقت نیوز ایڈیٹر ہوتے تھے عباس اطہر, ینگ آدمی تھے. تو جب بھٹو صاحب نے خطاب کیا کراچی میں نشتر پارک میں, اور انہوں نے کہا کہ مجیب الرحمان, کیونکہ تم نے اگر وہاں پہ اکثریت لی ہے تو ہم نے بھی یہاں پہ اکثریت لی ہے. تو اس کو عباس اطہر کیونکہ مخالف اخبار کے نیوز ایڈیٹر تھے, تو انہوں نے سرخی لگائی ادھر تم ادھر ہم. تو یہ یہاں سے مشہور ہوا, بھٹو صاحب پر بلیم ہوا عباس اطہر کی اس کیپشن کی وجہ سے, ادھر تم ادھر ہم. اور یہ آزاد اخبار 70 میں بہت مشہور ہوا تھا, لیکن 77 میں اسے خرید لیا تھا اصغر خان نے, لہذا ہم سارے چھوڑ کے اصغر خان کے اخبار میں چلے گئے. تو حیات میں میرا جو آخری کالم تھا وہ تھا محمود علی قصوری کے بیٹے صاحب جو ہیں, جو خورشید علی قصوری, ان کے اوپر میں نے فٹ کیا تھا, کیونکہ بھٹو صاحب حلقہ 6 سے الیکشن لڑ رہے تھے لاہور سے, اور ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تیار تھا. تو انہوں نے کہا چلیں ایسے کرتے ہیں, یہ نیا بندہ ہے خورشید محمود قصوری, اس کو آگے کر دیتے ہیں, ہارنا تو اس نے ویسے ہی, لیکن بھٹو صاحب کو خراب کرنا. تو میں نے آخری کالم جو لکھا تھا اخبار میں وہ یہی تھا, جتی قصوری پیری نہ پوری. تو یہ ایک کالم لکھ کے تو اگلے دن ہم نے چھوڑ دیا, آزاد میں چلے گئے. تو خورشید محمود قصوری صاحب جو ہیں وہ انٹرویو لے رہے تھے, تو جب میری باری آئی تو انہوں نے کہا ہاں جی کیسن صاحب آپ وہاں کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا جی میں کالم لکھتا تھا. تو انہوں نے وہ فائل رکھی ہوئی تھی حیات کی, اچھا کون سا کالم ہے اس میں آپ سے؟ میں نے کہا سر یہ ہے, اور معذرت تو یہ جو ہے میں نے آپ پہ لکھا ہوا ہے. تو وہ زیادہ انگریز ٹائپ آدمی ہے, تو انہوں نے اتنا انجوائے نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا اچھا کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا بس میں نے لکھا کہ آپ کو بھٹو صاحب کے مقابلے میں جو ہے ٹکٹ ملا ہے اور آپ یہ کریں گے. تو اس طریقے سے آزاد میں آ گئے. تو بعد میں جولائی 78 میں مجھے یونیورسٹی سے کسی اسٹوڈنٹ دوست جو تھے اس وقت, انہوں نے فون کیا کہ یار لسٹ پھر لگ گئی ہے یونیورسٹی میں, تو اگر آپ کا رزلٹ آ چکا ہے تو آپ آ جاؤ. تو اس طرح سے میں آزاد چھوڑ کے واپس قائد اعظم یونیورسٹی میں چلا گیا, اور جولائی 78 میں میں نے پھر یونیورسٹی جوائن کی, ہسٹری ڈپارٹمنٹ. جی سر. تو وہاں پہ یونیورسٹی میں بہت اچھا ماحول تھا, 1200 اسٹوڈنٹس تھے, اور لیفٹ کی بھی 2 پارٹیاں تھیں, جمعیت بھی تھی, لبرل بھی تھی. تو یقیناً میں نے لیفٹ کی پارٹی جوائن کی, اور اس وقت کوئی لڑائی جھگڑے کا وہاں ماحول نہیں تھا, سارے دوستیاں یاریاں چلتی تھیں. تو میں نے لیفٹ والوں پہ تھوڑا سا اعتراض کیا تھا. میں نے کہا آپ سارا دن انٹلیکچوئل بن کے چائے پیتے رہتے ہیں, کوئی کام کریں, کوئی پتہ چلے لوگوں میں کہ آپ ہیں. تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا کہ میں مشاعرہ کرواتا ہوں. ابھی تو تم آئے ہو, جمعہ 8 دن ہوئے, تم نے کیا مشاعرہ کرانا ہے؟ میں نے کہا بس میں کرواتا ہوں. تو جیسے ہوتا ہے انہوں نے کہا اچھا کراؤ. تو ہمارے ریلیٹیو تھے رشید کیسرانی صاحب, مشہور شاعر بھی, ایئر فورس میں بہت بڑے افسر تھے. تو احمد فراز ان کے دوست تھے. تو میں چلا گیا احمد فراز صاحب کے دفتر میں, وہ تب ڈیل کر رہے تھے نیشنل سینٹرز کو. تو میلوڈی کے پاس ان کا آفس تھا, میں نے جا کے تعارف کرایا, وہ ملے, بہت خوش ہوئے, کیا حال ہے رشید خان کا, کیا حال ہے؟ میں بہت اچھے. جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا قائد یونیورسٹی میں مشاعرہ کرانا ہے, آپ نے آنا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ بالکل بتاؤ کب آنا ہے. تو میں نے کہا کہ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر میں گیا, ڈسکس کیا, تو ہم نے ایک ڈیٹ فکس کی. پھر میں نے ان کا کہ آ جائے. اب ہم نے پوسٹر لگائے, تو قائد یونیورسٹی میں اس وقت پوسٹر لگانے کا رواج تھا کہ ہم مارکر سے خود لکھتے تھے پوسٹر. تو میں نے ساری رات بیٹھ کے پوسٹر لکھے اور صبح دیواروں پہ لگا دیے. تو جمعیت نے اس وقت صرف اتنا اعتراض کیا, احتجاج کیا کہ ملحد دین کا داخلہ ممنوع. کسی نے کوئی گڑبڑ نہیں کی کہ بائیکاٹ اور یہ وہ. میں نے فراز صاحب کو فون کیا, میں نے کہا جمعیت والے, تو انہوں نے میں نے پھر بھی آنا ہے.
ہم نے کہا چلیں جی آ جائیں. تو وہ جب تشریف لائے تو ہم نے صرف کیفیٹیریا میں پہلے انہیں صرف چائے پلائی، کیونکہ ہمیں تو میں تو اسے بالکل ایزی لے رہا تھا، کوئی تکلف وغیرہ کچھ بھی، لیکن انہوں نے بھی کوئی وہ نہیں کیا. انہوں نے چائے پی، انہوں نے چلیں، میں کہا چلیں. تو قائد یونیورسٹی میں کمپیوٹر ہال بڑا مشہور ہے، تو وہاں پہ ہم نے مشاعرہ کیا. ڈاکٹر افضل تھے کیمسٹری کے ہیڈ، شاعری کرتے تھے، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ صدارت کریں. پھر انہوں نے صدارت کی. تو فراز صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے نئی نئی غزلیں سنائیں، اور جمعیت والے سب سے زیادہ ان کو داد دے رہے تھے آگے بیٹھ کے. تو میرا اپنا کیونکہ رجحان ہوتا تھا اسی طرح لٹریچر میں جیسے بتایا، تو بہت دماغ چلتا تھا میرا. تو فراز صاحب نے بہت کی. تو آخر میں انہوں نے اپنی غزل سنائی بڑی مشہور، کہنے لگے یہ میں پہلی دفعہ یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا. تو جب وہ ختم ہوا فراز صاحب بیٹھے تو میں گیا، تو میں نے اسی دوران 2-3 شعر لکھ لیے انہی کی بیر میں، کہ کون قاتل ہے کہو، کون ہے بسمل جانا، کون پندارے جنوں پھرتا ہے مقتل جانا، تو کہ بکھرائے ہوئے زلف ترہ دار ہے آج، ایک ہنگامہ بپا ہے سر محفل جانا. تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے یہ تو میرے شعر نہیں ہے. میں نے کہا جی میں نے ابھی لکھے ہیں. تو انہوں نے بڑی داد دی. تو اس طریقے سے میرا شاعری میں اور لکھنے میں شوق تو بہت تھا، لیکن کوئی زیادہ لکھا نہیں. اس طریقے سے جب اس سے پہلے بھٹو صاحب کو جب پھانسی کا اعلان ہوا، تو تونسے کے ہماری بہت مشہور شخصیت تھے عطا محمد خان، جو انسپیکٹر زراعت تھے یا اسی میں تھے، اور کھاد کا کام بھی کرتے تھے. تو وہ بھی لیفٹسٹ تھے. تو جب آتے تھے تونسے میں تو صوبیدار موئنوی مرحوم اور عطا محمد خان اور شریف بزدار اور فدا حسین خانگاڈی، تو ان سے ملتے. بہت سینئر تھے لیکن ان سے ہم سیکھتے تھے. ارشاد تونسوی مرحوم، آسن واگا، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو عطا محمد خان نے کہا کہ امجد دیکھ میں نے نئی نظم لکھی ہے. تو وہ تھی کہ ذہن زیر عطاب زندہ باد، اس میں تھی. تو جب ختم کی تو میں نے اسی وقت ایک غزل لکھ دی کہ ذہن زیر عطاب ہیں اب بھی، فاصلے بے حساب ہیں اب بھی، ہم کے دار و رسن کی راہ چلے، لوگ کچھ محو خواب ہیں اب بھی، ایک احساس نارسائی ہے، تہمتیں بے حساب ہیں اب بھی، تو نہ چاہے یہ تیری مرضی ہے، ہم تیرے ہم رکاب ہیں اب بھی، ہم ہی منزل نہ پا سکے امجد، لوگ تو کامیاب ہیں اب بھی. تو اس غزل سنانے میں جو میری دلچسپی وہ یہ ہے کہ یہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو یہ غزل میں نے ایک مشہور رسالہ ہوتا تھا کراچی کا الفتح، وہاب صدیقی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، لیفٹ کا مشہور تھا. تو میں نے انہیں بھیج دی. تو انہوں نے بھٹو کی پھانسی والے شمارے میں یہ غزل میری شائع کی. تو یہ مجھے پتہ چلا کہ میں شاعری بھی کر سکتا ہوں، کرنا کوئی وہ تھا نہیں. تو اس طرح سے قائد یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا. اور جب ماسٹرز کیا تو وہ بھٹو صاحب کی ابھی تک کیونکہ معاملات چل رہے تھے تو ہمارا سیشن 78-80 کی بجائے 81 تک چلا گیا. تو 81 جولائی میں ہمارا رزلٹ نکلا. تو 81 اگست میں نے اسلام آباد کالج فار بوائز، تب وہ اسلام آباد کالج اسکول فار بوائز کہلاتا تھا، FIT4، تو وہاں پہ میں نے اس کو جوائن کر لیا. اور شاہد شمسی صاحب ایک بہت مشہور پرنسپل ہوتے تھے وہاں پہ، انہوں نے کلاس میں کھڑا کر دیا. ہم 2-3 لوگ تھے. کسی نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ CTA بورڈ آف گورننس کے انڈر ہوتے تھے، 3 لڑکیوں کے کالج اور 3 بوائز کے، اور کوئی پرائیویٹ نہیں تھا تب، یہ بیکن ہاؤس وغیرہ اور دوسرے صرف یہی تھے جس میں بیوروکریسی کے بچے بھی پڑھتے تھے، ضیاء الحق صاحب کے بھتیجے بھی پڑھتے تھے، جنرل سوار خان کے بھتیجے بھی پڑھتے تھے، نسیم آہیر صاحب وفاقی وزیر تعلیم ہوتے تھے، ان کے بچے بھی. یہ بہت مشہور سٹینڈرڈ کا تھا. تو انہوں نے مجھے ایک لیکچر دلوایا پاکستان پہ اور انہوں نے کہا جی کل سے کام شروع کریں. تو میں نے وہ کالج جوائن کیا اور فروری 1982 میں انہوں نے مجھے پرماننٹ کر دیا. اور وہاں پہ پھر میں 1987 فروری تک رہا. تو اس دوران میں نے 84 میں CSS کا امتحان کلیئر کیا، پاس ہوا. پنجاب کی ڈومیسائل کی وجہ سے وہ میرٹ تو نہیں بنا، مجھے ابھی تک یاد ہے 267 میری پوزیشن تھی، لیکن وہ پنجاب کی وجہ سے مجھے لاٹ نہیں ہوا. لیکن اس دوران جو ہے بلوچستان یونیورسٹی کا ایک اشتہار چھپا کہ وہ 2 نئے ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہیں، ہسٹری اور جرنلزم. تو ان کو سٹاف چاہیے، تو میں نے وہاں اپلائی کیا تو سلیکٹ ہو گیا، اور میں پہلا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا ہسٹری کا بلوچستان یونیورسٹی میں. تو وہاں پہ جو ابھی تک سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہ بھی میرا بنا ہوا ہے. بورڈ آف اسٹڈیز جو بنایا تھا وہ بھی میں نے اپنے قائد یونیورسٹی کے ٹیچرز کو اور ڈاکٹر مبارک علی کو شامل کیا تھا، ابھی تک وہی چل رہا ہے.
تو وہ میں رہا وہاں پہ 2.5 سال. اب اس میں چھوڑ دیا میں نے پھر 89 میں آ کے. اس کی ریزن یہ تھی کہ میں بہت موٹیویٹڈ قسم کا بلوچ تھا, اور میں نے اسلام آباد کالج کی پرماننٹ جاب چھوڑ کے, ایک تو مجھے یہ انٹرسٹ تھا کہ یونیورسٹی کی جاب ہے, دوسرا یہ تھا کہ بلوچوں کی خدمت کرنی ہے. اور اس وقت جو بلوچستان یونیورسٹی میں ہمارے اسٹوڈنٹس تھے, جیسے وحید بلوچ جو بعد میں بلوچستان اسمبلی کا اسپیکر بنا, حسام قاضی جو بہت بڑا مشہور ایکٹر تھا, اختر مینگل بھی تب اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, کبھی کبھی تشریف لاتے تھے, تو بہت اچھے اسٹوڈنٹس تھے. لیکن اس وقت بہت زیادہ ان میں کشمکش تھی, پٹھانوں میں, بلوچوں میں, اور اس طریقے سے. اور پٹھان اور بلوچ دونوں پنجابیوں کے خلاف ہوتے تھے. تو میرے ساتھ 2-3 قائد یونیورسٹی کے ٹیچرز گئے تھے وہاں پہ, ان کے ساتھ بدتمیزی کی بعض لوگوں نے. تو میں نے بڑا اعتراض کیا کہ میں نے کہا یہ پڑھانے آئے ہیں تو یہ زیادتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں سر آپ تو بلوچ ہیں, ان کو چھوڑیں. میں نے کہا نہیں, یہ اس طرح نہیں. تو میں بڑا سینسٹیو ہوں اس معاملے میں. تو میں نے اسی وقت بلوچستان یونیورسٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا. تو مجھے اور تو کوئی سمجھ نہیں آئی, تو میں نے آرمی ایجوکیشن کور میں اپلائی کر دی. تو اس طریقے سے جولائی 89 میں میں نے پی ایم اے جوائن کیا ایز اے ڈائریکٹ کیپٹن. اور بلکہ وہیں پی ایم اے میں رہتے ہوئے ہی میں نے اپنا سامان جو ہے, ایک کزن میرا پڑھتا تھا صفدر کسرانی, وہاں پہ ابھی سوشل سیکورٹی میں ہے, اس کو میں نے کہا کہ میرا ہاسٹل بھی خالی کر دو اور میرا سامان بھی کرو. تو میں پھر پاکستان ملٹری اکیڈمی میں آ گیا. اب پوری عمر جو ہے میں آرمی کے خلاف تھا, پروگریسو ہونے کی وجہ سے یا ماشاء اللہ وجہ سے. تو یہ میرے لیے ایک ڈیفرنٹ جو ہے ایکسپیرینس ہوا پی ایم اے میں جا کے. تو پی ایم اے میں جا کے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت عزت کمائی, سول میں بھی کمائی اور آرمی میں بھی کمائی, اور بہت ہی زیادہ کہ آپ میں جو بھی مجھے سارے پروفیسر ایک تو کہتے تھے کہ یہ بلوچستان یونیورسٹی سے آیا, رسپیکٹ دیتے تھے. تو میری زیادہ تر پوسٹنگ جو ہے وہ پی ایم اے میں ہی رہی ایز انسٹرکٹر. اور اس کے بعد مجھے مختلف فارمیشن میں بھی کام کرنے کا موقع ملا, آپارے میں بھی کام کرنے کا موقع ملا 4 سال. تو میں نے بہت غور سے انسٹیٹیوشن کی کارکردگی, کارروائی اور وہ سارا دیکھا. تو وہ اس سے میرے اپنے بہت سے کنسیپٹ کلیئر ہوئے کہ جو ہم باہر بیٹھ کے فوج کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, بہت سے اندر جا کے کلیئر ہوئے. اوپر کے ہائر ایچلان کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا کیا مشن اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, لیکن نیچے لیول تک, کرنل تک, میجر تک میں نے غور سے پڑھا. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ شہداء ایسے بھی ہیں جو ڈائریکٹ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے کرنال شیر, نشان حیدر جو ہیں. اس طرح سے ایک ڈاکٹر اسفند یار تھا جو اے پی ایس اس میں پشاور والے میں شہید ہوا. اس طرح سے مستونگ میں پچھلے سال کرنل سہیل عابد ہوئے. تو میرے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی ان بچوں کی. تو وہاں سے میں نے کہا یار یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں, ہمیں تھوڑا سا ریئلائز کرنا چاہیے. باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہے, لیکن جب آپ اندر ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے. تو میرے ساتھ بہت سے دوست جو ہے ناراض بھی ہو گئے کہ یار تو نے یونیفارم پہن کے تو بالکل بدل گئے. میں نے کہا بدل نہیں گیا ہوں, بہت سے کنسیپٹ کلیئر ہوئے ہیں. آئی ایم اسٹل پروگریسو بٹ ان یونیفارم. جو اس طریقے سے وہ کام ہوا. تو میں بہت ڈسکس کرتا تھا, بچے میرے ساتھ بہت انکلائنڈ تھے میری طرف, جو کیڈٹس تھے, سول سے بھی بہت میں نے ریسپیکٹ لی. میں نے 20 سال کے بعد آرمی بھی چھوڑ دی, وہ بھی میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لی. ہمارے پی ایم اے کے ہی ایک پورشن میں کام سیٹ یونیورسٹی قائم ہوئی, اور کام سیٹ کے جو پہلے ڈائریکٹر تھے مجھ سے سینئر تھے قائد یونیورسٹی میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار چھوڑ آرمی, میں تمہیں بہت کچھ دیتا ہوں, تو سول میں آ. تو مجھے دوسرا انٹرسٹ یہ تھا کہ میرے اپنے بچے بھی کام سیٹ تک پہنچ گئے تھے, اور میری بیوی بھی جو ہے میڈیکل ڈاکٹر ہے, تو وہ کام سیٹس میں میڈیکل آفیسر کے طور پہ انہوں نے رکھا اس کو, اور ابھی تک وہ وہیں پہ. اور میڈیکل سینٹر جو ہے وہ اس کے انچارج ہے کام سیٹس ایبٹ آباد میں. تو میں نے پھر پری میچور ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کیا. تو میرا 4 دفعہ انٹرویو ہوا ایم ایس برانچ میں کہ نہیں آپ نہیں چھوڑیں اور ہم آپ کو پروموشنیں دیں گے. اور یہ کہ میں کہا جی بس اب ایک دل کا جانا ٹھہر گیا تو مجھے جانے دیں بجائے اس کے. تو میں کام سیٹ یونیورسٹی میں ڈپٹی رجسٹرار وہاں پہ ہوا. لیکن کیونکہ میری انسٹنکٹ میں شاید ٹیچنگ پڑی ہوئی ہے, تو ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے کلاس ضرور دیں. تو وہ کہیں کہ کمال ہے, یہاں تو فیکلٹی بھاگتی ہے کہ ایکسٹرا کلاس نہ لینی پڑی ہے, تو آپ کو بڑا شوق ہے. میں نے کہا جی بڑا شوق. اس کی وجہ یہ تھی کہ ینگ لوگوں سے آپ کا ڈائریکٹ جو ہے انٹریکشن ہوتا ہے, آپ ان کی سنتے ہیں, اپنی سناتے ہیں. تو میں ہنستا ہوتا تھا
کہ پتہ نہیں میں کتنی نسلیں پہلے تباہ کر کے آیا ہوں سول میں، اب میں نے یہ کرنی. تو کہتے تھے نہیں سر، بچوں نے چاہے وہ سول کے اسٹوڈنٹس تھے یا آرمی کے تھے بہت محبت دی مجھے، میں نے ان کو آن کیا. بلکہ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے عطا محمد جام صاحب منگروٹھے کے توسے کے، جو ہمیں پڑھاتے تھے ہائی اسکول میں، تو وہ آن کرتے تھے. ایک دفعہ 8ویں کا بورڈ کا ایگزام ہو رہا تھا تو صبح 4 بجے کے قریب ہمارے گھر کو ٹھا ہوئی، والد مرحوم باہر نکلے تو جام صاحب کھڑے تھے کہ آج اس کا پیپر ہے میتھ کا، تو میں پھر اس کی پریکٹس کرانے آیا ہوں. یعنی اتنی محبت کرنے والے. تو میں اسی طرح کا ٹریڈیشنل جو ہے ٹیچر ثابت ہوا کہ میرے اسٹوڈنٹس چاہے سول میں تھے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، جیسے ہم پی ایم اے میں جاتے ہیں تو جب آپ کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے بورڈ پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آن پریڈ اتنا، ٹوٹل اتنا، سے رپورٹنگ سی ایم ایچ اتنا اور ایڈمیٹڈ سی ایم ایچ اتنا. تو میں وہ باقاعدہ شام کو سی ایم ایچ پہنچ جاتا تھا بچوں کے پاس بھی کیا ہوا ہے، کیونکہ گھر سے دور ہوتے تھے. پھر پی ایم اے میں رگڑا جو ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، تو اس میں جا کے ایک تھوڑی سی مسکرا کے آپ کا بات کرنا بھی ان کے لیے بڑی ڈھارس کا باعث بنتا تھا. تو میں اس وجہ سے کافی پی ایم اے مشہور تھا. کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہوتا تو اگر جی سرکس رانی کو پکڑیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ مسئلے حل بھی ہو جاتے تھے، لوگ ریگارڈ کرتے تھے. اور یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں میں مجھ میں کیا تھا کہ بہت رسپیکٹ دی اور بہت ریگارڈ کرتے تھے. اللہ کا بہت شکر ہے. تو کامسیٹ یونیورسٹی میں 2009 سے 2016 تک ڈپٹی رجسٹرار رہا. اس کے بعد وہاں پہ میں نے سی ایس ایس اکیڈمی جو ہے اس کو جوائن کیا اور بچوں کو سی ایس ایس کی کلاسیں لینے لگا. لیکن پھر مجھے آرمی کی طرف سے، بعض سرکل کی طرف سے ریکویسٹ ہوئی کہ نہیں سر آپ کو ہم نے بیٹھنے نہیں دینا. تو مجھے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج ایبٹ آباد کا انہوں نے پرنسپل بنا دیا. تو 3 سال میں نے وہ پرنسپلشپ گزاری. جب میں وہاں گیا تو میرے خیال 1400 اسٹوڈنٹس تھے اور 25 لیڈی ٹیچرز تھیں. جب میں انہیں چھوڑا تو 50 لیڈی ٹیچرز تھیں، 150 لیڈی ٹیچرز تھیں اور 2500 اسٹوڈنٹس تھے. تو وہ بہت میں نے اس اسکول کو جو ہے آگے کیا، کالج بنا میرے دور میں. اور ماشاءاللہ ابھی بھی وہ ایک پرومیننٹ انسٹیٹیوشن ہے ایبٹ آباد میں. تو وہاں سے پھر جب میں نے وہاں سے میں فارغ ہوا 3 سال کے بعد کرونا کی وجہ سے مجھے اور میری بیگم دونوں کو کرونا ہو گیا. تو وہ پھر نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ زیادہ سانس اکھڑ جاتا تھا. تو میں نے ریکویسٹ کی کہ یا مجھے چھٹی دیں. انہوں نے کہا جی چھٹی کتنی لمبی، کتنی کہاں تھی، کیونکہ کرونا پہلا سپیل جو آیا تھا بہت سخت آیا تھا. تو انہوں نے کہا سر آرام کریں. تو میں نے آرام کیا اور کوئی سال آرام کیا. اس کے بعد جب جنرل سائر شمشاد مرزا کور کمانڈر تھے پنڈی کے، تو انہوں نے اپنے ٹیچرز کو بلایا، اسلام آباد کالج والوں کو. میں بھی اس کا ٹیچر تھا تو مجھے بھی انہوں نے بلایا اور بہت ریسپیکٹ دی انہوں نے. اور وہاں پہ انہوں نے جو تقریر کی کہ ہمیں ٹیچرز نے بنایا ہے اور میں اس مقام تک ٹیچرز کی وجہ سے پہنچا ہوں. جیسے سر کیسرانی کھڑے ہیں، انہوں نے جو پڑھایا تھا وہ ابھی تک یاد ہے اور میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ایک دفعہ میں ان ہو گیا کہ بہت سے جو ہیں سول اور ملٹری بیوروکریسی میں جو سینئر اپوائنٹمنٹس پہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ سر ہم بھی آپ کے اسٹوڈنٹ تھے وہاں پہ. تو وہ انسٹیٹیوشن اتنا زبردست تھا، اسلام آباد کالج IMCB FIT4 اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز، کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بیوروکریٹس وہاں پیدا ہوئے، وہاں سے نکلے اور اس طریقے سے. تو ابھی بھی ماشاءاللہ کوئی 8-9 جنرلز ہیں جو ڈائریکٹ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. اور روزانہ رات کو صبح کا میسج جیسے میں آپ کو کرتا ہوں وہ مجھے کہتے ہیں. اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ سر آج آپ غائب ہیں. تو مطلب خوشی بھی ہوتی ہے اور اللہ نے بڑی ریسپیکٹ دی اس کی وجہ سے. دوسرا مجھ میں جو خاصیت ہے وہ میرے والد محترم والی ہے کہ میں سوشل بڑا ہوں. اور سوشل ہونے میں بھی انسانیت کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھتا اور اگر میں کسی کی کوئی بھی مدد کر سکتا ہوں تو میں اس کے لیے آگے بڑھتا ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، کسی مسئلے پہ اڑا ہوا ہو، کوئی کولیگ ہو، کوئی یہ ہے. تو اس وجہ سے بھی میرا انٹریکشن جو ہے لوگوں سے فوج میں اور سول میں بہت زیادہ ہے. اور اس انٹریکشن کی وجہ سے میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو جتنا بھی ہو سکتا ہے میں ان کی مدد کروں، ان کو آگے لے آ سکتا ہوں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب PMA میں کیڈٹس آتے تھے
تو میں G2 ایگزام تھا. تو G2 ایگزام ہوتا ہے کنٹرولر ایگزامینیشن. تو یہ پہلے ہم نئے کیڈٹس کا جو ہے انٹرویو کرتے ہیں کہ آپ FSC کر کے آ رہے ہو, پری انجینئرنگ کر کے آ رہے ہو, تو آپ کو یہاں پہ کون سے سبجیکٹ دینے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے میں کہتا تھا کہ جتنے بھی سرائکی ہیں وہ ذرا علیحدہ ہو جائیں. تو وہ ایک جنرل راسب تھے اس وقت کمانڈنٹ, تو کسی نے ان کو شکایت کر دی کہ سر یہ کیسرانی ریجنلزم پھیلا رہا ہے. تو انہوں نے مجھے بلا لیا کہ بھی یہ کرتے ہو. میں نے کہا سر کرتا ہوں. یعنی یار یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ آرمی میں آتے ہی نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آرمی کا کلچر کیا ہے. تو جب پہلی دفعہ ان کو بلشٹ پڑتی ہے یہاں پہ, تو وہ تو بالکل شیٹر ہو کے رہ جاتے ہیں اور آخری ٹرم تک نہیں اٹھ کے سکتے. میں نے نہ ان کی جگہ پہ بھاگنا ہے, نہ ان کی جگہ پہ انضام دینا ہے, نہ ان کی جگہ پہ فائر کرنے جانا ہے. صرف ان کو ایک یہ ڈھارس ہوتی ہے کہ یار ہمارا بھی کوئی ولی وارث کھڑا ہے. تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ بیٹا یہ میرا آفس ہے, آپ کو کوئی مسئلہ ہو, آپ کو کوئی تنگ کرے, آپ یا تو کہہ دیا کریں کہ تب میں کیپٹن ہوتا تھا کیپٹن کیسرانی کے جانا ہے میں نے, یا یہ دفتر آنا ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ جیسے ایک شجاع آباد کا میرا اسٹوڈنٹ تھا ندیم اسود چشتی, ابھی یہ پارکوں کا جنرل منیجر تھا مظفر گڑھ میں, تو ابھی وہ اس کی پوسٹنگ ہوگی کراچی میں. تو اس نے سورڈ آف آنر لیا, صرف حالانکہ کیا تو اس نے اپنی محنت سے, لیکن اس کو یہ تھا کہ میرے بھی کچھ جاننے والے ہیں, مجھے وکٹمائز نہیں ہونے دیں گے اگر سو کارڈ کسی کا یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہے, آرمی میں پیور میرٹ ہوتا ہے اور سب ایک یکساں ہوتے ہیں. لیکن وہ جو بلشٹ کرتے ہیں, اب جو آرمی بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے, تو وہ تو اسے انجوائے کرتا ہے. جو ہم جیسے بیکورڈ ایریاز سے آتے تھے وہ تو گھبرا جاتے, او یو کم ہیئر, اتنا سن کے بھی وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پھر وہ سمجھا جاتا تھا PMA میں کہ یار سر کیسرانی سندھی خاص طور پہ, بلوچ خاص طور پہ, اس طرح کے لوگ جو ہیں آتے تھے. جیسے جب نواب اکبر بھٹی کا حادثہ ہوا, شہادت ہوئی ان کی, تو ہمارے کچھ آفیسرز تھے جو بڑے ڈسٹرب تھے بلوچ کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اور یہ وہ فلاں. تو بہت ہی ڈسٹرب, اور ان کی وجہ سے بلوچ کیڈٹس بھی ڈسٹرب ہوئے. تو مجھے باقاعدہ کمانڈنٹ PMA نے بلوایا, ندیم تاج تھے اس وقت, کہ یار یہ ہے اس کا کیا کرنا. تو انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی, تو میں نے ان کو دوبارہ موٹیویٹ کیا, لے آیا لائم اسٹریٹ میں کہ نہیں یار اس کو سیاست کو ادھر رہنے دیں, آپ یہاں پہ اپنا کام کریں اور یہاں پہ محنت کریں. اور آپ کے ایک افسر بننے سے صرف آپ کی فیملی نہیں بلکہ آپ کا پورا علاقہ جو ہے وہ مستفید ہوگا. جب آپ جائیں گے یونیفارم میں پپس لگا کے مدد کرے گا, آپ اپنے عوام کی خدمت کرائیں. یہ چھوڑنے والا جذباتی پن جو ہے اس کو چھوڑیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب رہا, مجھے انہوں نے تعریفی سرٹیفکیٹ دیا کہ یار آپ نے کمال کر دیا. تو کمال یہی ہوتا تھا کہ میں بچوں کے ساتھ سینسیئر انوالو, جیسے عطا محمد جام صاحب کا بتایا کہ میں وہ ٹریڈیشنل ٹیچر تھا جو بچوں کے گھر تک کے, مطلب کہ بہت سے پیرنٹ سیول میں بھی آتے تھے اپنے گھر کے مسائل میں کہ ہمارا بچہ کہتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں تو ہم نے یہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے, بہت عزت دی انہوں نے. تو اب جو ہے میں جب فارغ ہوا, آپ کو بتا رہا تھا میں, تو جنرل سائر نے مجھے کہا کہ سر کیا کر رہے ہیں آج کل. میں نے کہا یار یہ 1 سال رہ گیا میری مسز کا, اگلے سال نومبر میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, تو میں آرام کروں. نہیں سر آرام نہیں کرنا, آپ نے کام کرنا ہے, کیونکہ آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگ. تو انہوں نے ایک باقاعدہ نئی ویکنسی کریٹ کی PMA میں لیزون آفیسر, جو پہلے نہیں تھی, اور انہوں نے کہا سر یہ آپ جوائن کریں فوراً, اور آپ جب تک ایبٹ آباد میں ہیں بھابھی کے ساتھ آپ کنٹریبیوٹ کریں PMA میں. تو وہاں بھی یہی ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں, کوئی آفیسرز آ جاتے ہیں کہ سر ان کو گائیڈ کریں, یا بچے جو ہیں آفیسرز کے اگر سم ون از انٹرسٹڈ ان CSS تو اس کو گائیڈ کرنا. دوسرے نام تو لیزون آفیسر ہے, لیکن میں یہ سارے وہاں پہ کام کرتا ہوں لوگوں کو. میں آج کل PMA میں ہوں, لیزون آفیسر ہوں وہاں پہ. جی سر, تو یہ میری المختصر جو ہے آپ کے سامنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں بہت سارے پہلو جو پوشیدہ تھے سر میری نظر میں, ماشاء اللہ آج سارا پتہ چل گیا. اور مجھے اس بات پہ بڑی حیرت بھی ہو رہی ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے کہ سر جو ہیں بڑی ادبی شخصیت ہے ماشاء اللہ, اور بہت اچھے شاعر ہیں ماشاء اللہ. یعنی بیٹھے بیٹھے غزل لکھ لی, نظم لکھ لی, اور اتنا ادبی ذوق ہے ان کا. اچھا ایک اور بات جو سر نے بھی نہیں بتائی کہ سر کے جو ماشاء اللہ بچے ہیں وہ بھی ویل ٹیلنٹڈ ہے ماشاء اللہ, بیٹے بھی بیٹی بھی. تو سر تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا.
سر الحمدللہ بچوں کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں میں بہت ہی خوش قسمت ہوں. اللہ نے بہت نوازا ہے. میرے 3 بچے ہیں. بڑی بیٹی ہے عائشہ. تو عائشہ نے میٹرک میں ٹاپ کیا لڑکیوں میں. تو وہ کیونکہ میری مسز ڈاکٹر ہے, میرے والد مرحوم ڈاکٹر تھے, میرے بڑے بھائی ارشد ڈاکٹر ہیں, ان کی مسز ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے بابا میں نے ڈاکٹر نہیں بننا. تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں پری انجینئرنگ کرتی ہوں. پھر انہوں نے پری انجینئرنگ کیا تو پری انجینئرنگ میں پھر لڑکیوں میں ٹاپ کیا. تو انہوں نے کہا کہ بابا مجھے میتھ کا بھی مزہ نہیں آیا. تو میں نے کہا اب کیا کرنا ہے پھر آپ نے؟ تو انہوں نے کہا میں کوئی اور چیز کرتی ہوں. تو پھر اس نے اکنامکس میں کام سیٹس میں بی ایس میں داخلہ لیا. تو کام سیٹس کے بی ایس میں اس نے داخلے کے بعد میں نے کہا کیسے جا رہا ہے؟ کہتا بہت زبردست قسم کا سبجیکٹ ملا ہے. تو اس نے 2 گولڈ میڈل لیے, کام سیٹ گولڈ میڈل اور کیمپس گولڈ میڈل. کام سیٹ گولڈ میڈل ہوتا ہے جو پورے 11 کیمپسز میں سب سے ہائیسٹ ہو, اور ایک لوکل کیمپس اپنا. تو اس طرح سے اس نے گولڈ میڈل لیا. پھر اس نے نسٹ میں ایم ایس اکنامکس کیا اور وہاں پہ پریزیڈنٹ گولڈ میڈل لیا 4 GPA کے ساتھ. تو نسٹ نے اس کو لیکچرشپ آفر کی اور ساتھ ملیشیا کا جو ہے اسکالرشپ PhD کا دیا کہ آپ جائیں اور کریں. تو انہوں نے میرے بابا نے بہت پڑھا لیا, پڑھانا نہیں ہے میں نے کوئی ڈیولپمنٹل اکنامکس میں جانا. تو SDPI ایک بہت مشہور انسٹیٹیوشن ہے, NGO تو نہیں ہے, تھنک ٹینک ہے, جس میں عابد سلیری صاحب آپ نے اکثر ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, وہ ہوتے ہیں اشفاق حسن صاحب دوسرے. تو اس نے وہ جوائن کیا. تو وہاں پہ اس نے جو ہے ویمن امپاورمنٹ پہ پہلے اور پھر کلائمیٹ چینج پہ کام کیا. اینڈ شی ریپرزینٹیڈ پاکستان ان 13 کنٹریز. 13 ملکوں میں وہ پیپر پڑھنے گئی ویمن امپاورمنٹ پہ اور کلائمیٹ چینج پہ. تو 2017 میں وہ ساؤتھ افریقہ گئی اور اس نے وہاں پہ کلائمیٹ چینج اور امیگریشن جو ہے ان پہ اس نے پیپر پڑھا کہ امپیکٹ آف امیگریشن آن کلائمیٹ چینج. تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو پسند آیا تو انہوں نے اس کو بلا لیا آکسفورڈ یونیورسٹی نے کہ آپ ہمارے پاس آؤ اور یہاں سے کرو. تو وہاں سے جا کے پھر اس نے ماسٹرز ان مائیگریشن اسٹڈیز کی اور وہاں پہ ڈسٹنکشن لی اس نے. تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈسٹنکشن لینے والے محدود چند پاکستانیوں میں وہ بھی ہے. اور اس کے بعد وہ پاکستان آ گئی. تو یہاں پہ کووڈ کا جو تھا اس پہ اس نے ریسرچ رپورٹ سبمٹ کرائی شری مزاری کی منسٹری میں ہیومن رائٹس میں, اور وہی اس کی رپورٹ جو ہے یونائٹڈ نیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے بھیجی پریپیئرڈ بائی عائشہ کیسرانی. تو وہاں سے پھر اس کو مختلف دوسری آرگنائزیشن نے بلایا تو اس نے یورپین یونین کو جوائن کیا. تو یورپین یونین کے آفس میں ویانا میں وہ رہی. پھر ہم نے اس کی شادی کر دی تھی تو وہ فیملی رہتی ہے نیو یارک میں. تو اس نے ریزائن کر دیا جب اس کا اسپاؤس ویزا لگ گیا کہ میں نے جانا ہے. تو یورپین یونین والوں نے کہا کہ وہاں پہ ہمارا کوئی آفس نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ریزائن کرنے, نہیں آپ خود بھی آؤ اپنے ہسبینڈ کو بھی لے آؤ. انہوں نے کہا نہیں میں نے ادھر جانا. تو اس کے جانے کے بعد پھر یورپین یونین نے اس کو کنٹیکٹ کیا کہ آپ ہماری ریپ بنے. تو ابھی وہ یورپین یونین کو ریپرزینٹ کرتی ہے یونائٹڈ نیشنز میں. جب کلائمیٹ چینج کے متعلق کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو شی ریپرزینٹس یورپین یونین اینڈ یونائٹڈ نیشن. جیسے ابھی کاکڑ صاحب گئے تھے ہمارے وزیر اعظم, تو اس سیشن میں جو کلائمیٹ چینج کے بارے میں تھا جب انہوں نے تقریر کی تو میری بیٹی یورپین یونین کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. میرا دوسرا بیٹا ہے شہریار کیسرانی. تو اس نے بھی بہت اچھے نمبر لیے FSC میں. تو وہ چاہتا تھا میں میکاٹرونکس میں جاؤں, لیکن میکاٹرونکس میں اس کو ایڈمیشن نہ ملا, میرٹ ذرا کم تھا اس کا نسٹ میں بھی اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس جو ہے ٹیکنالوجی میں. تو میں نے کہا یار دیکھو میں بھی اور تمہاری ماں بھی دونوں کام سیٹ سے بٹ آباد میں ہیں, تو یہاں سے تم کر لو کوئی BS تاکہ فیس کی بھی بچت ہو جائے گی, رہو گے بھی گھر. تو اس نے الیکٹریکل پاور انجینئرنگ میں BS کیا, ماشاءاللہ 3ری پوزیشن لی. لیکن کنووکیشن والے دن وہ میرے پاس آئے کہ بابا یہ اپنی ڈگری سنبھالیں اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میں نے آپ کی وجہ سے یہ کیا. ہم دونوں میاں بیوی پریشان, ہم نے گھر چلو بھی بات کرتے ہیں. گھر گئے تو ہی بس سو مچ ایموشنل, کہتا مجھے اب چھوڑ دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیا. تو اس اکتوبر میں کنووکیشن تھی, فروری میں وہ اپیئر ہوا CSS ایگزامینیشن میں اور پہلی دفعہ کر گیا پہلے چانس میں. تو ہی واز انٹرسٹڈ ان فارن سروسز, لیکن پنجاب کی سیٹ نہیں تھی تو اس کو انہوں نے کامرس اینڈ ٹریڈ دیا. لیکن جب سے جوائن کیا وہ باہر ہی رہا ہے.
تو ابھی اس کو انہوں نے پروموٹ بھی کر دیا منسٹری نے گریڈ 18 میں، لیکن اس کو فل برائٹ اسکالرشپ پہ انہوں نے بھیجا جارج واشنگٹن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں، جہاں سے وہ ڈیولپمنٹل اکنامکس میں جو ہے ایم ایس کر رہا ہے، دوسرا سال اس کا شروع ہے۔ اور تیسرا بیٹا جو ہے میرا، اس نے شروع سے ہی کہہ دیا کہ مجھے کوئی سائنس کا شوق نہیں ہے، جیسے میں نے کہا تھا، تو اس نے میڈیا اسٹڈیز میں نس سے بی ایس کیا، اور پھر کچھ عرصہ سوشل میڈیا ایگزیکٹو کے طور پہ ہم ٹی وی میں کام کیا 6 مہینے، اور ابھی اس کو گلاسکو یونیورسٹی نے اسکالرشپ دی ہے، تو وہ گلاسکو یونیورسٹی چلا گیا اسکاٹ لینڈ میں، 2 مہینے ہو گئے ہیں تو وہ وہاں چلا گیا۔ تو تینوں بچے جو ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنی محنت سے پہنچے۔ تو یہاں پہ ایک بات جو موٹیویشن کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو یہاں پہ میں خاص طور پہ پیرنٹس سے جو ہے اور بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بچوں کو شروع سے ہی بک ریڈنگ کا شوق تھا، وہ بکس پڑھتے رہتے تھے، کبھی انہوں نے ٹیوشن نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بک ریڈنگ جو ہے وہ اپنانی چاہیے بچوں کو، فضول دوسری گیمیں یہ نیٹ کی، اور اس کی بجائے آپ اگر اچھا ناول پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کا ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، آپ کو یہ ہیبٹ جو ہے وہ پڑ جائے گی کہ آپ نے کتاب پڑھنی ہے۔ تو کتاب کا پڑھنا جو ہے وہ بہت ایک زبردست قسم کا کام ہے۔ دوسرا، ٹیوشن کبھی نہیں پڑھا میرے بچوں نے، کبھی بھی۔ تو میرا پیرنٹس سے یہ ہے کہ کبھی بھی بچوں کو انکریج نہ کریں کہ تم فلاں اکیڈمی جوائن کر لو، فلاں کر لو۔ اس طرح سے ڈیپینڈنسی جو ہے بڑھ جاتی ہے پہلے ہی دن سے، آخر تک بچہ کسی کے انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی آئے مجھے سمجھائے۔ جب وہ خود کرے گا یہ کام تو اس میں، جیسے اگر اس نے سی ایس ایس میں فار ایگزامپل اپیئر ہونا ہے تو وہاں پہ تو کریٹو مائنڈ چلتا ہے، وہاں رٹا تو چلتا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بچے پھر بہت تنگ ہوتے ہیں۔ تو پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ دوسرا یہ ہے کہ بچوں کا رجحان دیکھ کر فیصلہ کریں۔ آپ اپنا امپوز نہ کریں کہ آپ کی خواہش ہے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، یا آپ کی خواہش ہے تم نے انجینئر بننا ہے، یا آپ نے آئی ٹی میں جانا ہے۔ آپ بچے کا رجحان دیکھیں کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے، پھر اس سے آپ اچھے رزلٹ کی توقع رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے بچہ جو ہے وہ خود بخود بتدریج جو ہے منزل اپنی کی طرف بڑھتا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ پیرنٹس پہ بھی بوجھ نہیں بنے گا، اور خود بھی ایک سوسائٹی میں مقام پیدا کرے گا۔ اچھا سر، ماشاءاللہ آپ دیکھیں مطلب آئیڈیل فیملی چشم بد دور سر، بچے کس طریقے سے مطلب ویل سیٹلڈ، اور یعنی ایک ڈریم ہوتا ہے والدین کا، اور یہ آپ کے سارے ڈریم پورے ہوئے۔ تو سر آپ بھابھی کی ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بھی واشنگٹن جائیں گے، یا باہر چلے جائیں گے، یا پاکستان میں رہنے کا ارادہ ہے؟ سر میں اس معاملے میں بھی مختلف قسم کا آدمی ہوں کہ مجھے اپنی دھرتی سے، اپنے وطن سے، اور خصوصاً ڈیرہ غازی خان سے بہت پیار ہے۔ میرے والدین کی قبریں یہیں پہ ہیں، دفن یہیں پہ ہیں۔ پرماننٹ جانے کا میں نے تو کبھی سوچا نہیں ہے۔ تو بچوں کے پاس جانا، سیر کرنے کے لیے ضرور جانا۔ میں جیسے آکسفورڈ بھی گیا تھا کنووکیشن پہ، تو بیٹی نے پورا ماشاءاللہ میں جو ہے یو کے پھروایا، تو اس نے یہی کہا کہ کوشش کریں کہ آپ ادھر آ جائیں۔ تو میں نے کہا یار امی کو لے جاؤ میں نے ادھر ہی جانا ہے۔ تو ابھی بھی وہ امریکہ سے بار بار کیا ہے، ہمارے اگلے سال انٹرویو ہے امریکن ایمبیسی میں 22 مارچ کو، تو اسے بھی میں نے یہی کہا کہ ہم سیر کرنے کے لیے تو آ سکتے ہیں، پرماننٹ جو ہے، کیونکہ اسی میں ساری یادیں ہیں، ساری تاریخ ہماری یہیں سے ہے، آباء و اجداد یہیں پہ ہیں، اور جو اگر میں کوئی چیز کر سکتا ہوں تو اپنی دھرتی میں ابھی بھی کنٹریبیوٹ میں کروں۔ میری تو اپنی خواہش ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان آ جاؤں واپس، یہاں پہ گائیڈ کروں۔ ابھی بھی لوگوں کو میں آن لائن جو ہے سی ایس ایس کی گائیڈنس دیتا ہوں۔ کچھ بچے یہیں سے ہیں، دوستوں کے بچے ہیں، یا کچھ ڈیرہ غازی خان کے لوگ جو کراچی وغیرہ میں ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، یار ہمارے بچے یہ دے رہے ہیں تو کون سے سبجیکٹ رکھیں یا کیسے تیاری کریں، تو وہ میں کرتا ہوں۔ تو مجھے زیادہ خوشی یہ ہے کہ میں کسی طرح سے اپنی قوم، اپنے لوگوں کے کام آؤں۔ باقی قسمت ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ میں شاید کچھ لوگ مائنڈ نہ کر جائیں، میں نے حج بھی کیا ہوا ہے اور عمرے بھی 10-12 کیے ہوئے ہیں۔ تو جب میں وہاں بھی گیا تو وہاں بھی جب میں فارغ ہو جاتا تھا ان تمام حج کے فرائض سے، اور تو میری کوشش ہوتی کہ اگلی ٹکٹ پہ میں گھر چلا جاؤں۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یار ہماری خواہش ہے کہ ہمیں موت یہیں پہ آئے۔ میں نے کہا یار آپ کی خواہش اللہ پوری کرے، میں نے اپنے وطن میں جانا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ کے فرائض پورے کر لیے ہیں، اب اس کے بعد کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیوں اتنا عرصہ رہوں۔
تو میں تو انشاءاللہ یہیں پہ آؤں گا اور ہو سکا تو خدمت بھی کروں گا لوگوں کی. بہرحال پاکستان میں ہے میرا ایک ٹھکانہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے, کیونکہ میرے 2 بڑے بھائی بہن بھانجی ادھر رہتے ہیں, اور بچے بھی زیادہ تر کیونکہ ہم آرمی سیٹ اپ میں تھے. آپ پارے میں 4-5 سال رہا ہوں, اسلام آباد کالج میں 9 سال رہا ہوں, تو میری دوستیاں یاریاں بھی اسلام آباد میں ہیں, تو بچوں کے بھی ایک خواہش کے ادھر رہیں. پھر لاہور میں نے گھر لیا ہوا ایک, تو یہی ہے کہ لاہور جو ہے میں بچوں سے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں بابا گرمی ہے, پولیوشن ہے, سموگ ہے, فلاں. میں کہتے ہیں لاہور میں لائف ہے, زندہ دل شہر ہے, لٹریری ہے, اور ہر قسم کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں. تو اگر میں کوشش کروں کہ ادھر چلا جاؤں تو میں زیادہ خوش رہوں گا, لیکن جو قسمت میں باہر جانے کا پرماننٹ کوئی نہیں ارادہ. تو بھائیوں کا آپ نے پوچھا تھا, میرے بڑے بھائی جو ہیں ساجد منصور کیسرانی, وہ بیسٹ ڈیبیٹر تھے ادھر سے کالج دور میں, اور پھر انہوں نے ایم اے انگلش کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے, وہاں پہ پترس کے ایڈیٹر تھے. پھر اخباروں میں کام کیا, پھر وہ پی ٹی وی میں تھے. ہی واز نمبر 2 جب نواز شریف کا پہلے دور میں جو ہے یوسف بیگ مرزا سے پہلے وہی تھے نمبر 2. تو اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. پھر 1-2 جو ہے کاٹن پلس سے ایک رسالہ نکالا, ایک اور 2 نکالے. تو ابھی وہ اسلام آباد میں سیٹل ہیں, اور مسز ان کی پہلے برٹش کونسل میں کام کرتی تھیں, اب وہ بھی مختلف آرگنائزیشن میں کام کرتی ہیں. میرے دوسرے بھائی ڈاکٹر ارشد کیسرانی ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے بہاولپور سے MBBS کیا تھا. پھر جو ہے آئیز میں انہوں نے فردر جو ہے KE سے کیا تھا. تو انہوں نے پھر ایک سعودی لڑکی سے جو ان کی کلاس فیلو سے شادی کی ہے. دوسری کوئی سعودی لڑکی تھی, ایک ذکی یمنی کی بیٹی تھی جو ان کے وزیر تیل ہوتے تھے, اور ایک میری بھابھی ہیں جو پاکستان میں جن کی شادی ہوئی. تو وہ بھائی جو ہیں 1980 سے شادی کے وقت سے سعودی عرب میں, پہلے مکہ میں تھے, پھر جدہ شفٹ ہو گئے, بچے ان کے ادھر ہیں. تو ہماری والدہ بہت شدید بیمار ہو گئی تھیں 2 سال پہلے, ان کے بعد میں ڈیتھ بھی ہوگی. تو والدہ کے لیے آئے واپس, تو پھر وہ پرماننٹ واپس نہیں گئے. ابھی بھی پچھلے ہفتے فیملی سے مل کے آئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ابھی اس عمر میں اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے. جی سر. تو اس کے بعد چھوٹا بھائی ہے میرا, وہ ڈیرہ غازی خان میں وکیل ہے, شاہد کیسرانی. 2 بہنیں ہیں میری, اور دونوں اچھی جگہ پہ ماشاءاللہ میرڈ ہیں. میرے ایک بہنوئی جو ہیں وہ CDA میں ممبر اسٹیٹ مینجمنٹ تھے, راول خان میں اطلاع جہانیہ سے تعلق ہے ان کا. دوسرے SSP ریٹائر ہوئے ہیں قیوم کیسرانی ملتان سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی اللہ نے نوازا ہے. اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں غوری صاحب بیسٹ انویسٹمنٹ ہے آپ کے بچوں پہ, کہ آپ ان کو اچھی تربیت دیں, ان کی فاؤنڈیشن جو ہے شروع سے ہی مضبوط, ایسے انسٹیٹیوشن میں ڈالیں کہ جہاں پہ ان کی فاؤنڈیشن جو ہے مضبوط ہو. باقی بزنس یہ وہ آپ پیسے نہ بچیں, اپنے بچوں پہ لگائیں, کیونکہ یہ آج کل کے دور میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. وہی آگے جائیں گے, آپ پہ بوجھ نہیں بنیں گے, اور آپ کا نام بھی کریں گے. بہت شکریہ سر. آخر میں جو سر نے بات کی ہے, بڑی زبردست بات کی ہے کہ آپ کا جو اثاثہ ہے اس سے ہیں وہ آپ کے بچے ہیں. یعنی جب کوئی آپ کے دوست ملتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کے مکان کتنے ہیں, پلاٹ کتنے ہیں, دکانیں کتنے ہیں, اور سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں. اور جب بچے ایسے ہوں محترم جناب میجر امجد کیسرانی صاحب جیسے, تو بندہ بتاتے ہوئے بھی پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ ایک بیٹی واشنگٹن میں ہے, بیٹا فلاں جگہ ہے. تو مطلب ہمیں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے, اپنے بچوں کی پرورش, ان کی تعلیم پہ زیادہ تر توجہ دینی چاہیے. اور سر آپ سے مل کر بہت اچھا لگا, اور یقین مانیں کہ میرے پاس الفاظ میں کیسے آپ کو شکریہ ادا کروں. تھینکس الاٹ سر, تھینکس الاٹ سر, تھینکس الاٹ, مطلب تھینکس.